बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि ये क्या मामला है कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, और जस्टिस अतहर साहब का हाथी कौन है। और इसके अलावा नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी 5 अहम ख़बरों की डिटेल्स भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, आप दोस्तों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी एक अहम ख़बर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक पटिशन दायर की गई कि इमरान खान साहब को अपने पार्टी के लोगों के साथ और जो उनके फैमिली के लोग हैं उनके साथ किसी मुदाखलत के बगैर मुलाकात करने की अडयाला जेल में इजाज़त दी जाए। अच्छा, इस पटिशन में इमरान खान की तरफ से जो शोएब शाहीन साहब ने पटिशन फ़ाइल की है, उसमें ये लिखा गया कि आईएसआई के एक कर्नल हैं और एक मेजर हैं जो बानी पीटीआई के साथ जितनी भी मुलाकात होती हैं उन मुलाकातों में वो मुदाखलत करते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया कि बग़ैर किसी मुदाखलत के, और मिसाल पेश की गई कि माजी में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो एक रोज़ में 15 लोगों के साथ मुलाकात करते थे और इमरान खान के साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है। तो इमरान खान को भी जो है वो पार्टी के लोगों के साथ और बाकी दीगर फैमिली के लोगों के साथ जो है वकला के साथ भी बिला तफरीक, बिला किसी रुकावट के जो है वो मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो ये पटिशन आज आमिर फ़ारूक साहब के बेंच में लगी है, और जो इस पटिशन के ऊपर एतराज़ात थे वो आमिर फ़ारूक साहब ने रिमूव कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार को हुक्म दिया है कि ये दरख्वास्त जो है इसे नंबर लगाने के बाद समाअत के लिए इस दरख्वास्त को जो है वो मुकर्रर किया जाए। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एटीसी अदालत में बानी पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान अपने बेटों के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। इमरान खान के बेटों के साथ जो मुलाकात का मामला है उस पे आज जो एटीसी अदालत के जज हैं उनकी तरफ से वजारत दाखिला और जेल हुकाम को नोटिस जारी करके जो है उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम जज साहब के सामने पेश हुई इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में, उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान अपने बेटों के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, ये उनका आइनी और बुनियादी हक है, और यह मुकम्मल तौर पे एक फैमिली मुलाकात होगी। तो लिहाजा अडयाला जेल में इमरान खान की बेटों के साथ मुलाकात के इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। तो जज साहब ने नोटिस जारी करके जवाब तो मांग लिया है, लेकिन इस नाज़रीन डेवलपमेंट का मतलब यह है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, कासम हैं, सुलेमान हैं, वो पाकिस्तान आएंगे और अडयाला जेल में जाके इमरान खान के साथ जहाँ पे इस मुलाकात के इंतज़ामात किए जाएंगे, पहले तो वजारत दाखिला का और जेल हुकाम का जवाब आएगा कि वो उस मुलाकात के हवाले से उनका रिस्पांस क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि वालिद ने अपने बेटों के साथ मुलाकात करनी है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन देखना होगा कि वो रिस्पांस क्या आता है दोनों इदारों की तरफ से। लेकिन ये मुलाकात जब भी होगी ये अडयाला जेल में होगी, और अडयाला जेल में इसके जो है वो इंतज़ामात किए जाएंगे। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसी तरीके से नाज़रीन एटीसी अदालत के जो जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उनके सामने भी थाना खन्ना में जो एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें इमरान खान साहब एक्यूज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं वो भी एक्यूज़ हैं। इस केस में नाज़रीन जज साहब ने एक तो इमरान खान साहब की हाज़िरी के हवाले से जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से, लेकिन साथ में अदालत ने, जज साहब ने यह भी हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर तमाम जो मुल्ज़मान हैं, जो थाना पुलिस स्टेशन खन्ना पुल में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, तमाम मुल्ज़मान अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अगर कोई मुल्ज़म गैर हाज़िर हुआ तो उसको इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। यानी जज साहब ने आज वार्निंग दे दी है कि ये नहीं होगा कि 4 मुल्ज़मान आएँ और 2 मुल्ज़मान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाए। तमाम मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पे अपनी जो हाज़िरी है वो यकीनी बनाना होगी। अगर कोई गैर हाज़िर होगा तो फिर उसको उस गैर हाज़िरी के जो नताइज हैं, जो कानूनी नताइज हैं, उसको भी भुगतना होगा। इसके अलावा नाज़रीन थाना अपारा में जो इमरान खान के ख़िलाफ़, शेख रशीद के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया था जिस पर इमरान खान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से बरीयत के दलाइल दिए गए थे, बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये मुकदमा बनता नहीं है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं
یاسر محمود صاحب، انہوں نے بریت کی درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور آج اس کیس میں عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو، شیخ رشید کو، اسد کیسر کو اور دیگر جو تمام ملزمان ہیں انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پانچویں خبر ہے بانی تحریک انصاف عمران خان سے جڑی، وہ آج جو جج افضل منجوکا صاحب کی عدالت میں جو عدت نکاح کیس کی سماعت ہوئی ہے، آج کی سماعت میں ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل کو مکمل کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ایک تو جو خاور مانیکا کا جو انٹرویو ہے وہ اس کا حوالہ دیا گیا، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس انٹرویو میں خاور مانیکا خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ بڑی پاک دامن نیک خاتون ہیں۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ نے اپنی دلیل میں یہ بھی کہا کہ یونین کونسل کا جو پروسیجر ہوتا ہے، اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ پروسیجر اگر مکمل نہ بھی ہو تب طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور جو دوسرا نکاح ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی یونین کونسل کے جو ڈاکومنٹس ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے خاتون کے لیے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے۔ جج صاحب نے یہ ضرور سوال پوچھا ہے کہ کیا عورت کا جو پہلا خاوند ہے اس کا انتقال ہو جائے اور اس انتقال کے بعد جو بیوہ ہے وہ دوسری شادی کر لیتی ہے، تو اس صورت میں کیا سابقہ اہلیہ کے جو مرحوم خاوند ہیں اس کی پراپرٹی میں سے اس کو حق ملے گا، حصہ ملے گا؟ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر دوسری شادی کر لی ہے تو سابقہ خاوند کی پراپرٹی سے اس کو کسی قسم کا حق، کسی قسم کی وراثت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سلمان صفدر صاحب آج روسٹم پہ آئے ہیں، ان کی جانب سے کچھ دلائل بھی دیے گئے ہیں اور شکوہ بھی کیا گیا کہ ہماری جو سزا معطلی کی درخواست تھی اس کو رد کر دیا گیا، اس کو مسترد کر دیا گیا، عمران خان صاحب اور عروشہ بی بی صاحبہ کو رہائی نہیں دی گئی۔ لیکن سلمان صفدر صاحب نے عدالت سے آج یہ درخواست کی ہے کہ آج تو وہ مختصر دلائل دیں گے، اور جو مکمل دلائل ہیں، تفصیلی دلائل ہیں، وہ پیر کے روز آئندہ ہفتے ان کی جانب سے دیے جائیں گے۔ تو جج صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے کہا ہے کہ میں نے اس کیس میں 12 جولائی تک جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میں نے 12 جولائی تک اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو آپ پیر کے روز، چونکہ 8 جولائی ہے، آپ اپنے دلائل کو مکمل کر لیجئے گا۔ تو یہ بھی ناظرین پانچویں خبر جو کہ بانی پی ٹی آئی سے جڑی، جس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ جسٹس اطہر من اللہ بمقابلہ جسٹس قاضی فائزہ، یہ میں نے تھم نیل پہ کیوں لکھا اور پھر جو نیچے میں نے لکھا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیب ترامیم مقدمے کی سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی تھی، آخری 2 پیشیاں تھیں، بلکہ سیکنڈ لاسٹ پیشی کے اوپر، جو 14 مئی کو غالباً، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، کہ فیصل وارڈن نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ پریس کانفرنس کا آپ کو بھی نالج میں ہوگا، جس میں فیصل وارڈن نے بات کی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نام لیا، جسٹس بابر ستار صاحب کے گرین کارڈ کے حوالے سے بات کی کہ میں نے وہ لیٹر لکھا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس لیٹر کا جواب نہیں دیا جا رہا، تو اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اور جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوالات جو ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں، مطلب گمان کو انہوں نے آڑ کے طور پہ، ہم نے خود ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ گمان کو انہوں نے آڑ کے طور پہ استعمال کر کے اطہر من اللہ صاحب کا جو انہوں نے ذکر کیا، گمان کا لفظ بار بار فیصل وارڈا کی جانب سے کہا گیا۔ اس پریس کانفرنس کے ناظرین اگلے دن جو نیب ترمیم کے مقدمے کی سماعت ہوئی، اس میں اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے جو فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس تھی، اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا جب عدالتی کارروائی کا، نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں کی کارروائی کا اختتام ہو رہا تھا۔ اٹارنی جنرل صاحب کو روسٹم پہ بلا کے کہا گیا کہ یہ پراکسی جو ہے لوگ ہیں، اب اس قسم کی پریس کانفرنس کر کے ججز کو دھمکا رہے ہیں، عدلیہ کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے اور پگڑیاں اچھالنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ کس قسم کی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، اور یہ کیا عدلیہ کو دھمکانا مقصود ہے، عدلیہ کو دباؤ میں لانا مقصود ہے؟ اس نوعیت کے جو ہے وہ ریمارکس ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے دیے گئے، لیکن مقصد یہ تھا یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا کہ اطہر من اللہ صاحب نے فیصل وارڈا صاحب کے پریس کانفرنس کو بڑا سنجیدہ لیا تھا اور بڑے سخت ریمارکس ان کی جانب سے دیے گئے تھے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اس پہ بڑا جو رسپانس کیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اس میں ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ جو پریس کانفرنس ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال اس پریس کانفرنس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، اسی یعنی اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، غالباً 2 یا 3 گھنٹوں کے بعد، جو سپریم کورٹ کی رجسٹرار صاحبہ ہیں جزیلہ سلیم صاحبہ، ان کی طرف سے ایک نوٹ لکھ کے جو ہے چیف جسٹس کو بھجوایا گیا کہ یہ جو فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ الحمدللہ یہ خبر ہم نے بریک کی تھی، تو وہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا اور مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ اب پہلی سماعت ناظرین جب ہوئی، اس میں اٹارنی جنرل سرکاری حکام پیش ہوئے، اور پہلی سماعت پہ جب بینچ تھا قاضی فائزہ صاحب کا،
عرفان سعادت خان تھے، اس میں نئی اختر افغان صاحب تھے، تو فیصل واڑا کو تو نوٹس ہوا، شوکاس نوٹس جاری کیا گیا فیصل واڑا کو، لیکن ساتھ میں مصطفیٰ کمال کو بھی شوکاس نوٹس جاری کیا گیا. حالانکہ جو کارروائی انیشیٹ کی گئی تھی وہ صرف فیصل واڑا کے خلاف تھی، لیکن عدالتی کارروائی کے دوران پتہ چلا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، تو وہ دونوں کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا. اب اس کیس کا ناظرین جب جواب آیا، جب تحریری جواب عدالت نے مانگا، 3 رکنی بینچ نے مانگا کہ ان پریس کانفرنس پر مصطفیٰ کمال فیصل واڑا اپنا تحریری جواب داخل کریں، تو پہلے جواب میں مصطفیٰ کمال نے تو فوری طور پہ معافی مانگ لی. کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، پہلے موقع کو اویل کیا اور غیر مشروط معافی مانگ لی. فیصل واڑا صاحب نے معافی نہیں مانگی. فیصل واڑا صاحب کو جب کیس کی دوسری سماعت لگی، جس میں دونوں پیش ہوئے، مصطفیٰ کمال بھی اور فیصل واڑا بھی، تو عدالت نے فیصل واڑا کو ایک اور موقع دیا کہ آپ نے جو رسپانس جمع کروایا ہے اس میں آپ نے کوئی ندامت، کوئی ریگریٹ، کوئی آپ نے انکنڈیشنل اپالوجی آپ نے نہیں کی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں، عدالت نے کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں فیصل واڑا صاحب کہ آپ نے کنٹیمپٹ نہیں کی تو بے شک آپ اپنے سٹانس پہ قائم رہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ ری تھنک کرنا چاہتے ہیں، اپنے جواب پہ نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک اور موقع بھی دے دیتے ہیں. تو عدالت کی جانب سے فیصل واڑا کو ایک اور موقع دیا گیا، اور پھر اگلی جو تاریخ ناظرین مقرر ہوئی وہ 28 جون کی تھی. 28 جون سے پہلے پھر فیصل واڑا صاحب کا بھی تحریری جواب آ جاتا ہے، جس میں وہ بھی غیر مشروط معافی عدالت سے مانگ لیتے ہیں. اور پھر جب 28 جون کو سماعت ہوتی ہے تو فیصل واڑا کی اور ساتھ میں مصطفیٰ کمال کی دونوں کی جو معافی ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، ان کی غیر مشروط معافی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ معافی ایکسیپٹ کرنے کے بعد آئندہ اگر ایسا کوئی رویہ کنڈکٹ اپنایا گیا تو پھر عدالتی معافی بھی نہیں ملے گی. لیکن جن چینلز نے وہ غیر مشروط معافی کو چلایا ان کو بھی عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے ان سے بھی جواب مانگ لیا کہ جب یہ مان رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو ٹی وی چینلز نے کیسے یہ پریس کانفرنس لائیو دکھا دی. اب یہاں تک تو ناظرین معاملہ سارا تھا بیک گراؤنڈ کا. اس ناظرین آرڈر کے بعد جب فیصل واڑا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف جو توہین عدالت کا نوٹس ہے، شوکاس نوٹس ہے، وہ واپس ہو جاتا ہے. ناظرین گرمی بہت زیادہ ہے تو پسینے کی وجہ سے میں چیزوں کو سنوار رہا ہوں. اسلام آباد بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ حبس ہے. تو اس کے بعد ناظرین جب ساری کارروائی توہین عدالت کی دونوں پولیٹیشین تک، دونوں ارکان اسمبلی تک جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی، تو اس کے بعد جو ہے جسٹس اطہر ملالہ صاحب کا ایک لیٹر سامنے آتا ہے. اب وہ میں لیٹر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پھر جو ہمارا انالیسز ہے اس لیٹر کے بعد وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ میں نے کیوں لکھا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی. اب ناظرین آپ دیکھیں کہ لیٹر میں لکھا گیا کہ رجسٹرار کے نوٹ کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا، یعنی فیصل واڑا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف، اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے. اطہر ملالہ صاحب اپنے 2 صفحات کا 3 صفحات کا وہ نوٹ ہے جنہوں نے رجسٹرار صاحبہ کو لکھا تھا کہ میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ یہ شکایت جو ہے، یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے، میری شکایت پہ شروع کی گئی ہے. حالانکہ ناظرین کوئی شکایت نہیں تھی. ایکچولی اگر ہم بات کریں تو رجسٹرار آفس کے پاس کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن اطہر ملالہ صاحب نے شکایت کا ذکر کیا کہ میرے نالج میں آئی ہے کہ میری شکایت پہ ہوئی. حالانکہ کارروائی کے دوران قاضی فائز صاحب نے یہ کہا تھا کہ جج صاحب کے کہنے پہ، یعنی جج صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے ان ریمارکس کے اوپر یہ توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ کیا گیا. آگے چل کے اطہر ملالہ صاحب نے کہا کہ نہ میں نے کوئی شکایت کی ہے، مطلب فیصل واڑا کے خلاف، نہ ہی میرے سے اس توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرنے کے حوالے سے کنسلٹ یعنی مجھ سے مشورہ لیا گیا یا مجھ سے مشورہ مانگا گیا. پھر آگے اپنے لیٹر میں اطہر ملالہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ توہین عدالت کے قانون کے حوالے سے میرے خیالات واضح ہیں جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تھا. پھر اطہر ملالہ صاحب نے کہا کہ 2017 سے مجھے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر جو ہے وہ کمپین کا سامنا ہے، پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے اوپر نہ کبھی میں انفلوئنس ہوا ہوں، نہ کبھی میں متاثر ہوا ہوں، اور نہ کبھی ایسی کمپلینٹ کا میں نے جواب دیا ہے. کیونکہ اطہر ملالہ صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جو کمپین یا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ اس کی جو لائف ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، بڑی چھوٹی ہوتی ہے، سچ کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو میرے اوپر تنقید ہوئی، اطہر ملالہ صاحب اپنے لیٹر میں لکھے ہیں، ناظرین اہم نقطہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید پر، یعنی جو فیصل واڑا نے تنقید کی اس کے اوپر کسی قسم کی کارروائی نہیں مانگی، اور یہ لیٹر جو ہے وہ ریکارڈ پہ لایا جائے اور یہ تاثر ختم کیا جائے کہ یہ جو توہین عدالت کی کارروائی فیصل واڑا کے خلاف تھی یا مصطفیٰ کمال پہ تھی، یہ میرے لیٹر کے اوپر یا میری شکایت کے اوپر جو اس کا آغاز کیا گیا. اب ناظرین یہ جو میں بات کر رہا ہوں، جب یہ نوٹس ہوا توہین عدالت کا چند گھنٹوں کے بعد اطہر ملالہ صاحب کے ریمارکس پہ، یہ ہم صحافیوں کو پتہ تھا
کہ یہ اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس کے بعد نوٹس لیا گیا ہے. اب اتنے دن گزرنے کے بعد غالباً 5 جولائی کو نوٹس ہوا تھا جب ہوا تھا، لیکن پہلی سماعت جب ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ اگلی تاریخ جو ہے جب یہ دونوں پیش ہوئے فیصل واڑہ مصطفیٰ کمال تو 28 جون کی مقرر کی گئی تھی. تو اتنا وقت گزر گیا کہ ہمیں تو معلوم تھا لیکن اطہر من اللہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ یہ کارروائی ان کے ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. اب ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اطہر من اللہ صاحب نے اس سے پہلے بھی لیٹر لکھ سکتے تھے کہ جو فیصل واڑہ اور مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی ایکسیپٹ ہونے کے بعد جو لیٹر لکھا گیا ہے، ہم اپنے ویلاگ میں بھی بات کر چکے ہیں، تو پہلے بھی لیٹر لکھ کے یہ بات آپ پوچھ سکتے تھے رجسٹرار آفس سے، کیا یہ میری شکایت کے اوپر شروع کی گئی ہے، میرے ریمارکس کے اوپر شروع کی گئی ہے توہین عدالت کی کارروائی فیصل واڑہ کے خلاف؟ ایسا کچھ نہیں کیا گیا. ماضی کی جہاں تک ہم بات کریں تو ہمارے سامنے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب نے جو انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ایک ایکسکلوسیو سٹوری کی تھی رانا شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے، اس پہ توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا. توہین عدالت کا نوٹس لینے کے بعد جتنا عرصہ وہ کیس چلتا رہا، اطہر من اللہ صاحب نے شدید اس کو توہین عدالت کی کارروائی میں جو ہے برہمی کا اظہار کرتے رہے. رانا شمیم کے اوپر فرض جرم عائد کرنے کا فیصلہ دیا. تو تھاٹس تو چلیں ان کی اپنی جگہ پہ، لیکن ماضی میں خود بھی توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس لے چکے ہیں انصار عباسی کی خبر پہ. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پوری کارروائی کے دوران جب تک یہ توہین عدالت کا مقدمہ چلتا رہا، جب یہ نوٹس لیا گیا اور جب یہ شوکاس نوٹس جو ہے فیصل واڑہ کے خلاف، مصطفیٰ کمال کے خلاف جب تک واپس نہیں ہوا، مکمل طور پہ اطہر من اللہ صاحب خاموش رہے. کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا، حالانکہ لیٹر لکھ کے پوچھ سکتے تھے. اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ ابھی جو میں نے بات بتائی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر تنقید پر کوئی کارروائی نہیں مانگی تھی. اگر آپ نے کارروائی نہیں مانگی تھی تو پھر ایک جو تضاد نظر آتا ہے جو ہمبل ایک میں چیز آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو اس دن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس قسم کی کمپین کو برداشت کرنا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پروپیگنڈے کی لائف کم ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اس دن ریمارکس بھی نہیں دینے چاہیے تھے. آپ نے جج صاحب نے تو اس دن، میں جج صاحب سے تو مخاطب نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، یہ آپ کہہ رہا ہوں، اطہر من اللہ صاحب نے اس روز تو فیصل واڑہ کو جو ہے وہ پراکسی بھی کہہ دیا. یعنی جب آپ پراکسی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفلوئنس ہوئے ہیں، اطہر من اللہ صاحب انفلوئنس ہوئے ہیں، اس کا تاثر لیا ہے، تبھی تو اطہر من اللہ صاحب نے اس کو پراکسی کہا. اور اس کے اوپر بھی جب عدالت میں بات ہوئی کہ مجھے ایک جج صاحب نے پراکسی کہا، فیصل واڑہ نے کہا، تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ بات نہ کرتے تو پھر ان کی طرف سے بات بھی نہ ہوتی. لیکن سوال ناظرین یہاں پہ یہ ہے کہ جو سانپ مر گیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی، اتنا عرصہ تو کوئی لیٹر نہیں لکھا جب تک کہ توہین عدالت کا مقدمہ چلتا رہا، کہ اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شوکاس نوٹس ڈراپ ہو جاتا ہے، فیصل واڑہ کی، مصطفیٰ کمال کی معافی آ جاتی ہے، ان کی معافی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، معافی ایکسیپٹ ہونے کے بعد پھر یہ لیٹر آتا ہے. تو اس سے تو ناظرین میرا جو انالیسس بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ معافی بھی آ گئی فیصل واڑہ کی، معافی ایکسیپٹ بھی ہو گئی، شوکاس نوٹس کی کارروائی کا اختتام بھی ہو گیا، اور اطہر من اللہ صاحب کے جو اپنے جو تھاٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. یعنی معافی سے پہلے بھی تو لیٹر ہو سکتا تھا. اب معافی مانگ لی، کیس ختم ہو گیا فیصل واڑہ کے خلاف، اس کے بعد یہ لیٹر آ گیا کہ یہ کارروائی تو میری کمپلینٹ کے اوپر شروع بھی نہیں ہوئی، تو یہ تاثر زائل کیا جائے. تو یہ لیٹر بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو کل ناظرین کیس میں بات ہوئی، وہ سنی اتحاد کونسل میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کمرے میں جو ہاتھی ہے کیا اس کو ہم بھول جائیں، کیا اس کو ہم نظر انداز کر دیں، اور جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں، آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اس کو نہ دیکھا جائے. تو یہاں پہ ناظرین مجھے جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ اطہر من اللہ صاحب کا ہاتھی کون، تو ناظرین اسلام آباد میں ایک چڑیا گھر تھا، وہاں پہ 51 ہاتھی تھا، اور وہ اس ہاتھی کے حوالے سے ایک کمپلین اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی. اس میں اطہر من اللہ صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ اس 51 ہاتھی کو جو ہے پاکستان سے باہر منتقل کیا جائے. تو 51 ہاتھی کو غالباً کمبوڈیا منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس ناظرین ہاتھی کو کمبوڈیا منتقل کرنے کے بعد جو اسلام آباد کا چڑیا گھر ہے جہاں پہ بچے جاتے تھے، بچے جا کے انجوائے کرتے تھے، فیملیز جاتی تھیں، خوش ہوتی تھیں، بچے خوش ہوتے تھے، وہ چڑیا گھر جو ہے وہ بند ہو گیا. حالانکہ اگر اس ہاتھی کا جوڑا نہیں تھا وہاں پہ، یعنی ہاتھی کی ہتھنی وہاں پہ نہیں تھی، فیمیل ہتھنی اگر کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں تھی، تو یہ حکم دیا جاتا کہ آپ اس کے لیے جوڑا لے کے آئیں اور اس چڑیا گھر کو مزید امپروو کریں، بہتر کریں، خوراک کا جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان کے لیے خوراک کا بہتر انتظام کریں. لیکن اطہر من اللہ صاحب نے وہ ہاتھی جو تھا کمبوڈیا کیا بھجوایا، پیچھے اسلام آباد کی انتظامیہ نے
اس چڑیا گھر کو ہی کلوز کر دیا. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ